خلي دمعك يجري يا أم روحي وعمري. काज़िम हुसैन मासूमी साहब के गुज़ारिश कंदुसि सज्जन ऐं 15 शौबान जो प्रोग्राम जे लाइ तव्हां सभिनीनि खे आगाह कनि। बाआवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 15 शाबान जी रात 25 सालानो प्रोग्राम अज़ीम शान इज्तिमा बेमुनासबत विलादत बासआदत हज़रत इमाम महदी आखिर ज़मान। ये प्रोग्राम रूहानी प्रोग्राम इज्तिमाई प्रोग्राम जंहिंमें दुआ कुमेर पढ़ी वेंदी आहे ऐं इन सां गॾोगॾु मेन खिताबत बयान कई वेंदी आहे। फ़ज़ाइल इमाम ज़मान बयान थींदा आहिनि जंहिंजो साबिक़ो 25 साल आहे। इन अज़ीम शान इज्तिमा के खिताब करण वारा जेके मुअज़्ज़िज़ मेहमान आहिनि ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला फ़िदा हुसैन यज़दानी जेका इन शहर शहदाद कोट जी धड़कन आहे। उहा शख्सियत जेका हर शख्स जे ज़हननि ते आहे ऐं दिलनि ते वसे थी। इंशाअल्लाह हिन सां अवां जे बारगाह में अवां जे हुज़ूर खिताब करण फरमाईंदी। उन खां अलावा मौलाना नासिर अब्बास गदीरी ऐं सिंध जो मायानाज़ कसीद ख़ान क़िबला अल्ताफ़ हुसैन भयो आप ओबड़ी ऐं बंदे नाचीज़ इंशाअल्लाह कुछ मिनटनि जे लाइ अगर टाइम होंदो त जे टाइम न होंदो त असांजा मेहमान खिताब करण फरमाईंदा। ऐं इन खां अलावा ये प्रोग्राम जेको 14 शअबानुल मुअज़्ज़म 15 जी रात मुनक़द कयो वियो आहे। इन जी दुआए कुमेर जे लाइ जेको मोहतरम पढ़ण ईंदो उन जो नालो आहे गुलाम अकबर अबड़ो पी चंड्राम। इंशाअल्लाह बेहतरीन मसाइब सां बेहतरीन आवाज़ सां रूहानी प्रोग्राम मुझे इल्तिमास आहे तव्हां सभिनी शहर वासियुनि खे त हिन इज्तिमा में जमा थी करे हाज़िर थी करे सवाबेदारनि हासिल कंदा ऐं इन जी सिक्योरिटी जेओसो जो जेके नौजवान आहिनि उहे इंतज़ाम संभालींदा। ऐं इहो प्रोग्राम जहिड़े नमूने सां ही प्रोग्राम लाइव हली रहियो आहे शिया उलमा कौंसिल अहिड़े नमूने सां उहो प्रोग्राम भी लाइव हलंदो शिया उलमा कौंसिल ऑफ शहदादकोट। मां मुल्तमिस आहियां तमाम शहर वासियुनि खे त हिन रूहानी प्रोग्राम में अची करे सवाबेदारनि हासिल कंदा। इंतहाई माज़रत खां क़िबला जे हुज़ूर जो कुछ मिनट
مزاحم تھیوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بآواز بلند صلوات ہی جیکو مولا جی جشن جو کیک آیا ہوا ماں ان کے کٹن کے لائے گزارش کندس جناب قبلہ سائیں سید حسن علی شاہ صاحب کے اچن ऐं जेको आहे त हिन पंहिंजे मुबारक हथनि सां केक कटिन ऐं ज़वार भावन दास खे बि गुज़ारिश आहे त उहे बि अचनि जेको आहे त इहो केक कटिन बआवाज़ बुलंद सलवात उन खां बाद मां गुज़ारिश कंदुसि जनाब क़िबला सैयद यूसुफ रज़ा नजफ़ी साहब खे उहे बि अचनि ऐं जनाब क़िबला सैयद मैसम अब्बास जान की भी गुज़ारिश है तो उहे भी अचन बआवाज़ बुलंद सलवात साईं अचो असां तमाम मोमिनन के इन प्रोग्राम में अचण ते दिल जी गहराइन सां खुशामदीद चऊं था ऐं मां गुज़ारिश कंदुसि जनाब क़िबला मौलाना काज़िम हुसैन के भी तो उहे केक कटन ऐं आख़िर में जनाब मां गुज़ारिश कंदुसि साईं मौलाना साईं सफ़दर हुसैन साहब के अचन ऐं असांजी अंजुमन जो सदर जनाब हाजी खान भुट्टे साहब के भी गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं पंहिंजे मुबारक हथनि सां केक कटिन ऐं असांजो सीनियर दोस्त साईं अब्दुल हकीम भुरगड़ी साहब के भी गुज़ारिश आहे त उहे बि अचनि ऐं जेको आहे त मीर एहसान अली के भी गुज़ारिश है तो वह भी पंहिंजे हथन सां केक कटिन बआवाज़ बुलंद सलवात हाणे मां हिन अज़ीम शान जशन के ख़िताब करण जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि जनाब इज़्ज़त माब क़िबला शहनशाह फ़ज़ाइल जनाब मौलाना सैयद यूसुफ रज़ा नजफ़ी साहब के अचन ऐं जेको आहे त जशन इमाम हुसैन ऐं सरकार बावफ़ा हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के ख़िताब करण फरमाइन बआवाज़ बुलंद सलवात नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद अहले बैत के हर दुश्मन ते लानत बआवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अमीनिही व हबीबिही व खियरतिही मिन खल्क़िही इतरतिही खैरिल इतर व उसरतिही खैरिल उसर व शजरतिही खैरिल शजर मौलिदिही बिमक्का व हिजरतिही बितैबा अला अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाइ बि अहमद وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته
نور الانوار حجت الجبار والد الائمة الاطہار قسیم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن ابي طالب وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صلوات بھیج دیں. عزیزان محترم، دعائے رب العزت کہ یہ جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین اس جشن میں تشریف فرما ہے اللہ رب العزت تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. کچھ دعاؤں کی التماس کی گئی ہے، اللہ رب العزت تمام مومنین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے میں اور آج کے مولود کے صدقے میں اللہ رب العزت اس دینی درسگاہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اور اس دینی درسگاہ میں علماء کرام جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی، توجہ ہے آپ حضرات کی. ماشاءاللہ بہت اچھی خطابات آپ نے سنی اور کچھ چہرے تو جشن سننے کے پورے ارادے میں ہیں اور کچھ لگ رہا ہے تھکے ہوئے بیٹھے ہیں. جشن تو تھک کے سننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ جشن خوشی سے سنتے ہیں اور ذکر اہل بیت پر خوش ہوتے ہیں تو منافق جلتا ہے. مومن تو خوش ہوتا ہے، منافق جلتا ہے. تو جب منافق جلتا ہے تو اس کو تو اور جلاؤ، اس لیے کہ منافق کا مقدر ہی جلنا ہے. یہ یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا. اور ذکر اہل بیت سے وہی خوش ہوگا جو مومن ہوگا، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان وافرح لفرحنا واحزن لحزننا وعلیک بولایتنا. امام نے فرمایا اے ابن شبیب، اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت میں بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہے، توجہ کیجئے امام کا فرمان ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے بلند مقامات پر ہم اہل بیت کے ساتھ اگر رہے تو رہنا پسند کرتا ہے تو پھر 3 کام کر لے. یعنی امام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ 3 کام کر لو، جنت میں اللہ تمہیں ہمارے ساتھ مقام عطا کرے گا. یعنی معصومین کا جوان نصیب ہوگا جنت میں، لیکن 3 کام کر لو. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ، کبھی ہماری ولایت نہ چھوڑنا. فرمایا یہ کام کر لو پھر جنت میں تم ہمارے ساتھ رہو گے. عزیزان گرامی، جب معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ تو الحمدللہ
جب غم کے دن ہوتے ہیں ہم غم بھی مناتے ہیں، جب خوشی کے دن ہوتے ہیں تو خوشی بھی مناتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جن کی آپ خوشی بھی منا سکتے ہیں، غم بھی منا سکتے ہیں۔ دنیا نے اپنے بنائے ہوئے پہ فخر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے پہ فخر کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود بنائے ہیں، وہ اپنے بنائے ہوئے پہ فخر کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ دنیا والوں، تم نے اپنے بنائے ہیں، تم ان پہ فخر کرتے ہو۔ تم نے جنہیں تم نے بنایا ہے تم ان کو مانتے ہو، اپنے بنائے ہوئے ہیں تو ان کے صحیح صحیح نام بھی بتا دو، ان کا پتہ بھی بتا دو۔ تم نے بنائے ہیں تو ان کا نام بھی بتاؤ اور ان کا صحیح پتہ بھی بتا دو، اور جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ تم اپنوں جن کو تم مانتے ہو ان کا نام صحیح بتا دو، ان کا پتہ بتا دو۔ اگر تم ہم سے پوچھتے ہو جن کو ہم مانتے ہیں تو ہمارا امام تو وہ ہے جس کا نام اللہ کا نام ہے، جس کا گھر خدا کا گھر ہے۔ ہمارے امام تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا نام عطا کیا ہے، وہ علی اعلیٰ ہے، اس نے ہمارے امام کو اپنا نام عطا کیا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے تصور کیا ہے مولا علی کا نام علی ہے، علی کیوں نہیں ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، بہتر جانتے ہیں۔ علی نام ہے، عالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالی اس میں فاعل ہے اور علی صفت مشبہ ہے۔ عربی کے قانون ہے، عالی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو، لیکن علی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بلند رہے، جو ہمیشہ بلند رہے۔ اب دنیا لاکھ کوشش کر لے، علی کی عزت گھٹانے کی کوشش کر لے، کبھی گھٹا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، علی کو اللہ عزت عطا کر رہا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 سے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ کہہ رہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، وہ کہہ رہے روزہ رکھو، روزہ رکھو، اگر حج واجب ہے حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو، متقی بن جاؤ گے۔ اللہ صرف اس سے تقوی کو نہیں چاہ رہا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر پھر سے ایمان لاؤ۔ مجھے اس آیت میں ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، بندہ اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک رسول اللہ پر ایمان نہ لائے۔ پروردگار یہ تو کیسے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ پروردگار ہیں ہی مومن تو پھر دوبارہ حکم کیوں ہے؟ معلوم ہوا کچھ مومن ایسے ہیں جن کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے، ابھی اور ایمان چاہیے۔ پروردگار اگر کوئی تقوی اختیار کر لے اور تیرے رسول پر پھر سے ایمان لے آئے تو اسے دے گا کیا؟ سنیں اللہ انعام میں کیا دینا چاہتا ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، نافرمانی نہ کرنا خدا کی، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر سے جب ایمان لے کر آؤ گے اللہ تمہیں بدلے میں کیا دے گا؟ فرماتا ہے وَيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، میرے رسول پر ایمان لے آئے، بدلے میں اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر ٹکڑے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے گا کہ اندھیرے میں تم اس نور کی روشنی سے راستہ طے کرو گے، کبھی تم بھٹکو گے نہیں۔ اگر اس نور اللہ تمہیں وہ نور عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس آیت میں وہ رحمت کے 2 برابر ٹکڑے کون سے ہیں اور وہ نور کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر چلیں گے؟ سنیں اللہ رب العزت رسول خدا کیا فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں، فرمایا اللہ نے رحمت کا ذکر کیا ہے، کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر ٹکڑے عطا کرے گا۔ رسول فرماتے ہیں انا رحمت اللہ والحسن والحسین کفلا رحمت ہی، فرمایا میں اللہ کی رحمت ہوں، حسن و حسین اس رحمت کے 2 برابر ٹکڑے ہیں، اور وہ نور جو اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ایمان والوں کو
اللہ دو رحمت کے برابر ٹکڑے بھی عطا کر رہا ہے اور نور بھی عطا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ یہ دو رحمت کے برابر ٹکڑے حسن و حسین اور مولا علی یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہیں، یہ اسے ملتے ہیں جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، جسے اللہ چاہے گا اسے عطا کرے گا۔ وہ خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ، وہ تمہیں نور عطا کرے گا۔ نور ولایت علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، بہت عظیم ہے، انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انوار خدا کی طرف سے نازل ہوئے، انوار کی آمد ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے عزیزان گرامی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کوثر کے درخت پر بہار آئی ہے، پھول کے بعد پھول کھل رہا ہے، پھول کے بعد پھول کھل رہا ہے، اور آخری ایسا پھول کھلا ہے کہ جس کی خوشبو آج بھی زمانے میں موجود ہے، جس کی خوشبو آج بھی زمانے میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، جس مولود کے جشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مولود ہے جس نے آتے ہی جس دن آیا اسی دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، جس دن گئے اس دن فرش کے مجرم کو معاف کیا۔ یہ تو آپ کس دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا دروازہ نہیں۔ جس دروازے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ دنیا والے صفت اور کمالات لینے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کسی کو علم چاہیے کسی دروازے پہ بھٹک رہے ہیں، شجاعت چاہیے کسی دروازے پہ بھٹک رہے ہیں، کمال چاہیے کسی دروازے پر بھٹک رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں در در بھٹکنے نہیں دیا ہے، ایسے دروازے پہ بھیج دیا سارے کمالات وہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ دروازہ علی کا ہے جہاں اللہ نے سارے کمالات جمع کر دیے ہیں۔ اللہ نے ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا ہے، یہ اس پروردگار کا احسان ہے۔ ہم جتنا اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں کم ہے عزیزان گرامی۔ یہ دروازہ بہتر دروازہ، یہ اہل بیت کا دروازہ، اس سے کوئی بہتر دروازہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فرد فرد کے پاس جنت کی ضمانت ہے، ہر فرد کے پاس جنت کی ضمانت ہے۔ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ یہاں چھوٹے سے بچے کے پاس بھی چلے جاؤ اس کے پاس بھی جنت کی ضمانت ہے۔ یہ پاکوں کا دروازہ ہے، جو اس دروازے پر آ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں جس نے آتے ہی قصورواروں کے قصور کو معاف کیا۔ کتنے ایسے تھے جن کی بخشش رکی ہوئی تھی، جب سرکار تشریف لائے بہت سارے بخشے گئے، صرف دنیا والے نہیں عرش والے بھی بخشے گئے۔ یہ بڑا پاکوں کا دروازہ ہے، یہ کریموں کا دروازہ ہے۔ یہاں پر جو آئے گا کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ اور ہمیں علی کا در عطا کیا ہے۔ اس دروازے پہ جو آئے اسے عزت ملے گی۔ اچھا، شیعہ علی ہونا اتنی بڑی عظمت کی بات ہے، اتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ آج تو آپ کا دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہہ دی؟ سکھر میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریلی ہوئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بہت بڑی ریلی تھی۔ اس ریلی میں امیر اہل سنت عبد الخالق قادری نے ایک جملہ کہا ہے، سننا چاہیں گے؟ آج بھی موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ ویڈیو کلپ ہے۔ اس میں یہ جملہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اصلی شیعہ تو ہم ہیں۔ کہتے اصلی شیعہ تو ہم ہیں۔ دلیل کیا دی؟ کہتے اصلی شیعہ اس لیے ہم ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اتنا تو پتہ چل گیا، اتنا تو تمہیں علم ہوا اور تم نے دنیا کو بتایا جو اہل بیت سے محبت کرے وہی شیعہ ہوتا ہے۔ اور جس نام سے جلتے تھے آج خود فخر سے کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجموع میں کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ اچھا، بیچارے نے جملہ کہہ تو دیا، دوسرے دن آ کے معذرت کی، اس نے وہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، اپنے مریدوں سے معافی مانگی۔ کہتا ہے کہ اب سکھر میں تو اس نے کہہ دیا جملہ، اب دوسرے دن جب اعتراض ہوئے تو بیچارے کو معافی مانگنی پڑی۔ کہہ رہے میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، اور میرا ارادہ نہیں تھا، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ پہلے دن کہا کہ ہم ہی اصلی شیعہ ہیں کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دوسرے دن بیچارے کو معذرت کرنی پڑی اپنے مریدوں سے۔ کہتے ہیں بس وہ میری زبان سے پھسل گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا۔
ہم شیعہ نہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اچھا اس کے بعد چہلم کے دن تھے، مجھے موقع ملا گھنٹہ گھر چوک پہ سکھر پہ تقریر کرنے کا، تو میں نے کہا کہ عبدالخالق قادری صاحب، آپ نے اسی سکھر میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ہی اصلی شیعہ ہیں کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ ہم ہی اصلی شیعہ ہیں، چلے کم از کم آپ کو جس نام سے نفرت تھی وہی اپنے لیے استعمال کر رہے ہو، لیکن بعد میں تم مجبور ہوئے، اپنوں کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مجبور کیا، تم نے آ کر دوسرے دن اپنے بیان سے مکر گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور غیر ارادی طور پر یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا اسی سکھر میں ایک جملہ آج میں کہتا ہوں، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، میرے عوام، میرے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ہم مذہب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سکھر میں ان کے سامنے میں یہ جملہ کہوں گا، لیکن میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہوں گا، پورے ارادے کے ساتھ کہوں گا، غیر ارادی طور پر نہیں۔ میں نے کہا تم نے کہا کہ اصلی شیعہ ہم ہیں، پھر دوسرے دن تم اپنے بیان سے مکر گئے۔ میں نے کہا اسی سکھر میں کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں اصلی اہل سنت ہم ہیں، اور میں اپنے بیان سے مکروں گا نہیں اور نہ ہی معافی مانگوں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اصلی اہل سنت تو ہم ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا تم اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتے ہو، لیکن تم نے سنت رسول کے گھر سے باہر والوں سے لی ہے، ہم نے سنت رسول کے گھر والوں سے لی ہے۔ کیا کہنا؟ تم نے سنت رسول کے گھر کے باہر والوں سے لی ہے، اور ہم نے سنت رسول سے لی ہے جس نے رسول کے ساتھ وقت گزارا ہے، جس کی پرورش رسول نے کی ہے، جس کے بارے میں رسول فرما رہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ میں نے کہا تم نے نماز سنت رسول کس سے لی ہے کہ جو گھر کے باہر والے تھے؟ ہم نے تو اس سے لی ہے کہ جو رسول فرماتے ہیں عالم انوار میں علی اس وقت بھی امام تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ان کا رابطہ تو وہاں سے ہے، تم نے تو ان سے لی ہے کہ جن کو 40 سال پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا افسوس، یہ اپنا عیب چھپانے کے لیے نبی کو عیبدار بنا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ کہا یہ 40 سال بعد نبی بنے ہیں، اپنے میں نہیں دیکھا کہ وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنے، تمہیں آنے میں 40 سال لگ گئے، تمہیں آنے میں دیر ہوئی ہے۔ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اپنا عیب چھپانے کے لیے نبی پہ تہمت لگا دی، ان کو 40 سال تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے تو کہا تھا ایک بندے نے آ کے مولا کائنات سے، یا علی میرا نبی عیسیٰ آپ کے نبی سے افضل ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میرے نبی نے تو آتے ہی تیسرے دن ماں کی گود میں کلام کیا، تمہارے نبی کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا۔ اب علی سے سننے والے سن کے فرماتے ہیں اس میں تیرا قصور نہیں ہے، تو نے میرے نبی کے بارے میں پوچھا ہی ان سے جو میرے نبی کو جانتے نہیں۔ میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آؤ مسلمانوں، اگر تمہیں نبی کے بارے میں پوچھنا ہے تو آؤ علی کے دروازے پر آ جاؤ، اگر خدا چاہیے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ، اگر صحیح عقیدہ چاہیے تو در علی پر آ جاؤ۔ شاعر نے ایک پیارا جملہ کہا جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا۔ میں اس شعر کو مکمل ابھی نہیں کروں گا، اس کو مکمل بعد میں کروں گا، صرف ایک جملہ ابھی کہتا ہوں۔ کہا جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا، اسے مولا نصیب ہی نہیں ہوا، اور یہ مولا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں انسان گرامی، یہ بخشش کا دربار ہے، یہاں بڑے بڑے بخشے گئے ہیں۔ امام حسین کشتی نجات رسول اللہ فرما کے گئے تھے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بخشش کے لیے اللہ نے ہمیں دروازے دنیا میں دے دیے۔ یہ تو ان کو پتہ چلے گا جب جائیں گے نا وہاں پہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت والے دن امام کے ساتھ پکاریں گے، یہ تو پتہ چلے گا کون کس امام کو مانتا ہے۔ ابھی وقت ہے، مسلمان سدھر جائیں، علی کے دروازے پر آ جائیں، اس دروازے پر آ جائیں، اس لیے ایسا نہ ہو قیامت والے دن شرمندگی اٹھانی پڑے۔ قرآن کہتا ہے امام بھی دو طریقے کے ہیں، ایک وہ امام ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ایک وہ امام ہے جو چلتا آگے لعنت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ کہیں ایسا امام نہ بنا لیا جائے کہ جو قیامت والے دن خود ہی انتظار میں کھڑا ہو کہ میری بخشش کروا دے۔ اس لیے آنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ میں نے کہا تم نے کہا کہ اصلی شیعہ ہم ہیں، میں نے کہا میں کہتا ہوں اصلی اہل سنت ہم ہیں۔
اس لیے کہ ہم نے سنت رسول علی سے لی ہے، اس لیے کہ ہماری نماز رسول اللہ والی نماز ہے، ہم نے علی سے لی ہے۔ اسی لیے تو جب مولا علی کو ظاہری خلافت ملی اور وہ 25 سال کے بھٹکے ہوئے مسلمان جن کو رسول اللہ کی نماز بھول گئی تھی، رسول اللہ کا روزہ بھول گئے تھے، جب علی کے پیچھے نماز پڑھی، سارے کتابوں میں، اکثر اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی کے پیچھے 25 سال بعد نماز پڑھی تو سب بساختہ پکار اٹھے، یا علی آج تو ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی۔ ہم نے سنت رسول علی سے لی ہے، اور علی وہ ہیں جو نفس رسول ہیں، جو رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری نماز علی والی نماز ہے، ہمارا روزہ علی والا روزہ ہے، یہ اس پروردگار کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بخشش کا دروازہ ہے، ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے بنائے ہوئے پہ فخر کرتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے پہ فخر کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنا کر اور با کمال بنا کر بھیجا ہے۔ ہر کمال ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ان کو عطا نہ کیا ہو۔ یہ ایسے ہیں جس دروازے پر آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ بخشش کا دروازہ ہے کہ جب سرکار تشریف لائے، عزیزان گرامی، رسول اللہ جب گھر میں آتے ہیں اور یہ اتنے پاک ہیں، جب رسول اللہ گھر میں آئے اور فرمایا لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو، تو بی بی ام ایمن کے منہ سے جلدی سے نکل گیا، اس گھر کی کنیز ہے بی بی ام ایمن، جلدی سے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ ابھی تک ہم نے بچے کو غسل نہیں دیا، ابھی تک ہم نے بچے کو پاک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ سننا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر آثار جلال نمودار ہوئے۔ فرمایا ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے؟ اسے کیا پاک کرے گی؟ انہیں تو اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پاکوں کا دروازہ ہے، جو ان کے دروازے پر آ جائے وہ پاک بن جاتا ہے۔ جب رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے تھے مسجد نبوی میں، علی و بطول کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، بڑے بڑے آئے، یا رسول اللہ ہمارا دروازہ بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ فرمایا دیکھو، نہ میں نے تمہارا دروازہ کھولا تھا نہ میں نے بند کیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا، علی کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ دربار ہے، یہ حسین کا دربار ہے۔ روایت کہتی ہے جب رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے نا، روایت کے جملے ہیں، تو رسول اللہ نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھ دی، وَجَعَلَ يَمُسُّهُ، روایت کہتی ہے امام حسین نے رسول اللہ کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ ہم اسی لیے مسلمانوں سے کہتے ہیں ذرا فرق کر دو، بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کو رسول اللہ نے زبان چوسائی ہو؟ روایات اٹھائیں، 3 ہستیاں جن کو رسول اللہ نے زبان چوسائی ہے، حسن حسین اور مولا علی۔ اس کے علاوہ کسی کو رسول اللہ نے زبان نہیں چوسائی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا اسی لیے فرق کرو، اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، بس اتنا فرق کر دو۔ ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اتنا فرق تو کر لو نا کہ نبی نے زبان کن کو چوسائی، کون لائق اس کے لائق تھے کہ جن کو نبی نے زبان چوسائی۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا فرق کر لو۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے 3 شخصیات کو رسول اللہ نے زبان چوسائی۔ اگر کوئی اور اس لائق تھا تو نبی اس کو بھی زبان چوساتے، لیکن نہیں چوسائی زبان۔ میں اہل سنت اور برادران مسلمانوں سے کہوں گا جاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لے کر آؤ کہ رسول اللہ نے ان کے علاوہ کسی کو زبان چوسائی ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، روایت ملے گی ہی نہیں، بلکہ نبی نے صرف ان 3 ہستیوں کو زبان چوسائی ہے، یعنی ان 3 کو زبان چوسائی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا مقام اتنا بلند تھا، کبھی زبان چسا رہے ہیں، کبھی اپنے شانوں پہ بلند کر رہے ہیں، کبھی نماز میں ہیں تو پشت پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہے اہل بیت، باقی سب کو رسول اللہ نے قدموں میں جگہ دی ہے۔ زبان جن کو چسائی وہ اور ہیں، جن کو قدموں میں بٹھایا وہ اور ہیں۔ زبان کسی کو نہیں چسائی، زبان صرف حسن و حسین اور علی کو چسائی ہے، باقی سب کو رسول اللہ نے قدموں میں بٹھایا ہے۔ اب اپنے انداز میں ایک جملہ کہوں، عزیزان گرامی، علی و حسن و حسین کو زبان چسائی، باقی سب کو قدموں میں بٹھایا، بتایا تمہاری جگہ یہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب اپنے لفظوں میں جملہ ادا کروں، نبی نے صرف علی و حسن و حسین کو زبان چسائی، یعنی نبی نے سب کو قدموں میں بٹھایا، منہ کسی کو نہیں لگایا۔ ان کے علاوہ نبی نے کسی کو منہ نہیں لگایا ہے، تو کم از کم فرق تو کرنا چاہیے نا اہل بیت اور صحابہ میں۔ وہ کون ہیں جن کو رسول اللہ اپنی زبان چسا رہے ہیں؟ اچھا، امت یہ سمجھی
کہ یہ نانا اپنے نواسے کو زبان چسا رہا ہے. یہ نانا اور نواسے کی محبت ہے. دنیا نے صرف ظاہر دیکھا، حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ صرف نانا اور نواسے کی محبت نہیں تھی. یہ رسول اللہ نے جو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھ دی ہے، یہ صرف نانا اور نواسے کی محبت نہ تھی. عزیزان گرامی، یہ زبان رسالت ہے جو امامت کے منہ میں تھی. اس زبان کے ذریعے سے آثار نبوت امامت کے جسم میں منتقل ہو رہے تھے، اسرار رسالت امامت کے جسم میں منتقل ہو رہے تھے. یہ زبان رسالت کی طاقت تھی جو امامت کے جسم میں منتقل ہو رہی تھی. مت یہ سمجھی کہ یہ تو نانا اور نواسے کی محبت ہے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ یہ طاقت پیغمبر ہے جو نواسے کے امامت کے جسم میں منتقل ہو رہی. اسی لیے شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا زبان لے لی پیمبر سے، زبان دے دی پیمبر کو. زبان لے لی پیمبر سے، زبان دے دی پیمبر کو. عزیزان گرامی، یہ زبان رسالت کی طاقت تھی. سنیں گے لعاب رسول میں کتنی طاقت ہے؟ یہ طاقت پیغمبر امامت کے جسم میں منتقل ہو رہی تھی. اب اس میں طاقت کتنی ہے اس لعاب میں؟ یہ اس وقت راز کھلا جب علی منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آؤ لوگوں، جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو. میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انہا ہنا لعلما جما. اے دنیا والو، علی کے پاس سینے میں علوم کا خزانہ ہے. علی نے سلونی کا دعویٰ کر کے آخر میں جملہ فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ. اے لوگوں، یہ رسول کا لعاب بول رہا ہے. یہ لعاب رسول بول رہا ہے. یہ لعاب رسول کی طاقت ہے. کعبے کا گول علی علی، کرا کا شور علی علی، جبریل کا مولا علی علی، نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ، یہ لعاب رسول کی طاقت ہے. اچھا، روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے 40 دن تک امام حسین کو اپنی زبان چسائی ہے. سبحان اللہ. معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. 40 مرتبہ، 40 دن. اب 40 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی اگر، تو کتنے دفعہ ہو جائے گا؟ 40 دفعہ. اور لعاب رسول کی طاقت آپ دیکھ رہے ہیں. جس کو ایک مرتبہ چسائی وہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو بتاؤ جس کو 40 مرتبہ نبی نے زبان چسائی ہو. عظمت امام حسین کا اندازہ تو یہیں سے ہوتا ہے. علی سلونی کا دعویٰ کرے اور کہیں کہ یہ لعاب رسول کی طاقت ہے. اچھا، جو منکر تھا، دشمن علی تھا نا، اس نے بڑا فائدہ اٹھایا اس فرمان سے. کہا علی نے اگر علم کا دعویٰ بھی کر لیا تو اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو لعاب رسول کی طاقت تھی کہ علی اتنا علم کا، اس لیے کہ رسول اللہ کا علم علی کے جسم میں منتقل ہوا. کہا یہ تو رسول اللہ کی زبان کی طاقت تھی، ان کے لعاب کی طاقت تھی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، دشمن علی نے دونوں بھائیوں کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے. نہ مزاج نبوت کو سمجھ پایا، نہ مزاج امامت کو سمجھ پایا، نہ مزاج ولایت کو سمجھ پایا. عزیزان گرامی، 13 رجب کا اگر آپ واقعہ پڑھیں، جب رسول اللہ آئے، مولا علی کو زبان کب چسائی؟ پہلے قرآن سنا، بعد میں زبان چسائی، تاکہ کوئی دشمن علی لکھ نہ سکے کہ اس میں علی کا کمال نہیں ہے. پہلے علی سے قرآن سنا، پھر بعد میں زبان چسائی، تاکہ دشمن علی لکھ نہ سکے اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اچھا، دشمن علی کو پھر بھی آرام نہ آیا. کہا اگر علی اتنے صاحب کمال تھے اور فضیلتوں کے مالک تھے، اس میں علی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے اس میں تو نبی کا کمال ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ علی کو پالا ہی نبی نے تھا. علی کو پالا ہی نبی. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں واپس آؤں گا، چونکہ بات چل رہی تھی کہ لعاب رسول میں طاقت کتنی ہے. دشمن علی نے لکھا اس میں علی کا کمال نہیں ہے. اگر علی صاحب کمالات ہیں اور فضائل کے مالک ہیں، یہ تو نبی کا کمال ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبی نے پالا تھا. ہم نے کہا پالنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جو پالنے والا ہوتا ہے اس کی خصوصیات اور صفات پالنے والے کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں. اب چونکہ علی کو رسول نے پالا تھا تو بس پالنے والے کی خصوصیات پالنے والے میں منتقل ہوتی ہیں. علی صاحب کمال اس لیے کہ رسول نے پالا تھا. میں نے کہا اچھا، اگر یہی قانون ہے کہ پالنے والے کی کمالات پالنے والے کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں، تو پھر بتاؤ نبی کو کس نے پالا تھا؟
नबी को किसने पाला था? नबी को तो अबू तालिब ने पाला था। फिर यहाँ कानून भूल जाते हो। अगर अली साहिब कमाल है क्योंकि नबी ने पाला था, तो फिर नबी को अबू तालिब ने पाला था। अब वो शेर मुकम्मल करूं जो अली के बाबा को काफिर कहते हैं। खुदा लानत करे ऐसे बदबख्तों पे। कुछ अर्ज करने से पहले मैं यहाँ एक जुमला कहता चलूं। देखें, जनाब अबू तालिब का जिक्र बहुत ज़रूरी है। बात आ गई तो दो जुमले जनाब अबू तालिब पर कहता चलूं। तारीख ने बड़ा जुल्म किया है, मजलूम तारीख है जनाब अबू तालिब, और एहसान सबसे ज्यादा इस्लाम पर। कहते कलमा नहीं पढ़ा था। मैंने कहा ये ना कहो कलमा नहीं पढ़ा था, अबू तालिब ने कलमा पाला था। अगर वो कलमा पालते ना तो पढ़ते क्या? अबू तालिब ने तुम्हें कलमा पाल के दिया है। अब यहाँ शायर ने चंद जुमले कहे। अब पहला जुमला वही सुनिए, 4 मिसरे। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला उसे मौला नहीं मिला। शायर आगे इस शेर को मुकम्मल करता है, कहता है काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को जिनको खुद अपने बाप का शजरा नहीं मिला। ऐसे तुम भौंकते रहेंगे। किसी ने मौला अली से भी कहा था, या अली, बैठे हुए थे मिंबर पर, खड़ा हो गया बदबख्त, कहा या अली आपके बाबा ने तो कलमा नहीं पढ़ा था। कहा फिर? कहा वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अली ने जुमला सुना, फरमाया तूने नबी से हदीस सुनी है, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना? कहा सुनिए? कहा तूने खुद सुनी? कहा हाँ मैंने खुद सुना है। कहा तुझे नबी की जबान पर यकीन है? कहा बहुत ज्यादा यकीन है, वो हमारे नबी है, सच्चे रसूल है। कहा जब तुझे नबी के जबान पर यकीन है और नबी ने मुझे कहा या अली तू ही जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है, अली ने फरमाया ये बता, अगर मैं ये इख्तियार तेरे हाथ में दे दूं, तू अपने बाप को कहां भेजेगा? ये जुमला कह के अली ने नफ्सियाती जवाब दिया कि तू मेरे बाप की फिक्र न कर, अपने बाप की खैर बना। तकसीम करने वाले अली, और मैं वो तो मैं हूं तकसीम करने वाला। अपने बाप के बारे में सोच, वो कहां जाएगा? किसी ने पूछ लिया था इमाम रिजा से, मामून ने पूछा था दरबार में, आप कहते हो कि आपके जद जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे? फरमाया हाँ। कहा इस पर कोई दलील है? अली के पास इतना इख्तियार कैसे आ गया कि वो जन्नत और जहन्नम तकसीम करे? जिसे चाहे अली जन्नत दे दे, जिसे चाहे अली जहन्नम दे दे, अली के पास इख्तियार कैसे आ गया? तो सुनेंगे इमाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जरा ये बता, तूने ये हदीस सुनी है? रसूल ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। कहा तूने नबी से सुना है अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। कहा हाँ मैंने सुना है। फरमाया फिर बता, मरने के बाद मोमिन की जगह कौन सी है और मुनाफिक की जगह कौन सी है? फैसला तो हो गया। अच्छा इमाम ये कहकर वापस आए। जब वापस आए तो इमाम का चाहने वाला साथ था सहाबी। जब दरबार से बाहर निकले कहते हैं मौला बड़ा बेहतरीन जवाब दिया आपने उसको कि अली से मोहब्बत मोमिन रखेगा, मोमिन जन्नत में ही जाएगा, तो अली तकसीम कर रहे हैं जन्नत। कहा मौला बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। फरमाया रुक जा, ये जवाब दरबार वालों के लिए था। अच्छा कहा एक जवाब तू मेरा चाहने वाला है, तेरी मार्फत को देखते हुए एक जवाब मैं तुम्हें देता जाऊं। जब पुल्ले सरात कयामत का दिन होगा महशर के दिन में, और पुल्ले सरात पर अली खड़े हुए होंगे, एक तरफ जन्नत एक तरफ जहन्नम। कहा जो भी पुल्ले सरात से गुजरेगा अली जहन्नम से मुखातिब होकर कहेंगे हाज़ अली व हाज़ा लक, ऐ जहन्नम ये मेरा है इसे छोड़ दे, ये तेरा है इसे ले ले। मेरा है इसे छोड़ दे। इख्तियार देख रहे हैं अली का? अल्लाह अकबर। हाज़ा ली व हाज़ा लक, जहन्नम ये मेरा है इसे छोड़ दे, ये तेरा है इसे ले जा। अली फरमाते हैं जहन्नम के जन्नत के 8 दरवाजे हैं जन्नत के।
8 دروازے. حسینیوں سنو، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ اکبر. علی فرماتے ہیں پہلے دروازے سے انبیاء گزریں گے. اپنی قسمت پر رشک کیجئے، کتنا عظیم اللہ نے بنایا ہے، کتنی عظمت دے دی ہے. علی کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں یہ سب ملا ہے. کہا پہلے دروازے سے انبیاء گزریں گے، دوسرے دروازے سے اولیاء گزریں گے. علی فرماتے ہیں تیسرے دروازے سے، پہلے دروازے سے انبیاء، دوسرے دروازے سے اولیاء، تیسرے دروازے سے شہداء و صدیقین گزریں گے. علی کہتے ہیں باقی 5 دروازوں سے میرے شیعہ گزریں گے. 5 دروازوں سے علی کے شیعہ گزریں گے. علی کا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس اللہ نے آپ کو اور ہمیں علی کی ولایت عطا کی ہے، محبت حسین عطا کی ہے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں، یہ اتنی بڑی نعمت آپ کے دلوں میں ہے، اتنی بڑی نعمت آپ کے دلوں میں، یہ منافق کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ سوچتا پھرے گا کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش کیوں ہوتے ہیں. یہ مٹھاس ان کو نہیں معلوم ہوتی. انہیں کیا پتا کہ علی کے ذکر میں کتنی مٹھاس ہے، ذکر حسین میں کتنی چاشنی ہے. یہ دشمن علی اور دشمن حسین کو کبھی معلوم نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ ہمیں پتا ہے جب ہم ذکر علی کرتے ہیں، عزیزان گرامی، ذکر میں مٹھاس اتنی ہے، اس ذکر میں اللہ نے چاشنی اتنی رکھ دی ہے. جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے دوران ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا ہم عرش پہ پہنچ گئے یا عرش زمین پہ آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذکر ہے. تاریخ میں 2 جملے ہمیں ایسے ملے ہیں جن کا لب و لہجہ ایک ہے. 2 جملے، تھک تو نہیں گئے. میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان آیا ہوں اور آپ کے سننے کا انداز ہی بہت پیارا ہے. اکثر جگہوں پہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور زیدی صاحب نے جس طرح آپ لوگوں کی تعریف کی ہے آپ ویسے ہی ہیں. آپ کو قبلہ تھوڑا سا فطرت سنانا ہے. ٹائم زیادہ ہو جائے گا. نہیں کوئی نہیں ہوگا. قبلہ سال کے بعد مولا حسین کی شان بتائیں. تو عزیزان گرامی، بس ایک جملہ یہ عرض کروں اور اس کے بعد آؤں. یہ جو ولایت علی اور اہل بیت کی ولایت آپ کے ہمارے دلوں میں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. 2 جملے تاریخ میں ہمیں ایک لب و لہجے کے ملے. ایک جملہ قرآن میں ملا، اسی لب و لہجے کا جملہ، وہی انداز، وہی لہجہ علی کے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ملا. قرآن کا جملہ سنیں گے. اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت خدا کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے قرآن کو برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن آیا کہاں؟ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. معلوم ہوا جو طاقت قلب مصطفیٰ میں ہے وہ پہاڑوں میں طاقت نہ تھی. قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ چاہیے، اس لیے کہ قلب مصطفیٰ بہت مضبوط ہے. عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ آپ نے سنا قرآن میں، اسی لب و لہجے کا جملہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پر نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے میری ولایت کے لیے مومن کے دل کا انتخاب کیا ہے. مومن کے دل کا انتخاب کیا ہے. قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ چاہیے، مومن کے دل کے لیے کیا ہے؟ قلب. ولایت علی کے لیے مومن کا دل چاہیے. عزیزان گرامی، یہ ولایت علی کوئی عام نعمت نہیں ہے، اس کے لیے دلوں کا پاک ظرف چاہیے. اسی لیے تو کسی کم ظرف کے پاس علی کی ولایت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے. تو عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کی عظمت، ہمارا سلام ابو طالب کو کہ تاریخ میں ایسا ناصر رسول ملا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے بڑوں کے دامن سے کفر کا دبا ہٹانے کے لیے ان پہ بھی لگا دیا. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو میں مکمل کروں گا. جس دربار میں آپ بیٹھے ہیں، فرمائش پر جملہ پڑھ لوں بس، جس دربار میں آپ بیٹھے ہیں یہ بڑے سخی کا دربار ہے. بے شک. یہاں بخشش بڑی جلدی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. جب امام نے فرمایا نا، چھٹے امام نے فرمایا ہم سارے کشتی نجات ہیں، بے شک. جو بھی جس امام کا واسطہ دے دے بخشش ہو جائے.
اللہ اکبر. لیکن حسین اس کشتی کا مالک ہے، وہ کشتی نجات ہے. امام فرماتے ہمارے جد حسین کے سفینے میں کشتی نجات میں 2 خصوصیتیں ہیں جو کسی امام کی کشتی نجات میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ 2 خصوصیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ہم سارے کشتی نجات ہیں، لیکن جو ہمارے جد حسین کا سفینہ ہے، جو کشتی نجات حسین ہے، فرمایا یہ ہم سے بڑی بھی کشتی ہے اور تیز بھی چلتی ہے. اس کی رفتار بھی جلدی، یعنی جو حسین کے دروازے پر آ جائے بخشش جلدی ہو جائے گی. عزیزان گرامی کتنے ایسے تھے جن کی بخشش رکی ہوئی تھی، لیکن جب حسین آئے تو دنیا والے نہیں، وہاں والے بھی یہاں آ گئے بخشش کے لیے. آپ ذرا تصور تو کیجئے، جب رسول آئے فطروں سے نہیں آیا. روایت کہتی 6000 سال سے پڑا ہوا تھا، ترک اولا ہوا. 6000 سال سے پڑا ہوا تھا، ترک اولا ہوا، عبادت میں کوتاہی. بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا. کہا دیکھیے نبی آئے فطروں سے نہیں آیا معافی مانگنے کے لیے. مولا علی آئے ظاہری دنیا میں، فطروں سے نہیں آیا. امام حسن آئے نہیں آیا. امام حسین آئے اب آیا. عزیزان گرامی معلوم ہوا اس کو بھی پتا تھا بخشش کا مالک کون ہے، کس کے دروازے سے جلدی بخشش ہوگی. جب سرکار آئے، روایت کہتی جب آسمان سے فرشتے آ رہے تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں 1000 قبیلے آ رہے تھے، ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ ہے. جب زمین پر آ رہے ہیں تو فطروس کی نظر پڑی، پوچھتا ہے جبرائیل کیا کوئی قیامت آ رہی ہے؟ سارے فرشتے آسمان چھوڑ رہے ہیں. کہا تجھے نہیں معلوم نبی کے گھر نواسا حسین آیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کہا اچھا مجھے بھی لے چلو، حسین کے صدقے میں میری بھی بخشش ہو جائے. آج اللہ اتنا خوش ہے کہ پورے آسمان کو لگتا ہے خالی کر رہا ہے فرشتوں سے. عزیزان گرامی فرشتے زمین پر آئے، فطروس کو لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں. واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کرتے ہوئے بس ختم کروں. سب آئے رسول اللہ کی خدمت میں، سلام پہنچایا. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں بادشاہوں کا یہ اصول ہے کہ جس کے گھر میں خوشی آتی ہے قصورواروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ ہزاروں سال سے پڑا ہوا ہے، ترک اولا ہوا ہے، عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے پر چھین لیے ہیں. اس نے تکبر کیا تھا، مم مثلی، اللہ نے پر چھین لیے. فرمایا تو تکبر کر رہا ہے، تو غرور کر رہا ہے. تکبر تو میری چادر ہے، تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو اپنے مقام و مرتبے پر غرور کر رہا ہے؟ اللہ نے اس سے پر چھین لیے. یا رسول اللہ آج یہ آپ کے حسین کو مبارکباد دینے آیا ہے، حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دیجئے. روایت کہتی ہے بڑے بڑے علماء نے لکھا رسول نے فرمایا جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. اللہ اکبر. لے کر آئے فطرس کو، آئے امام حسین کے جھولے سے جو ہی مس کیا. روایت کہتے وہ جس کے بال اور پر پہلے نہ تھے، سلامت نہ تھے، اللہ نے چھین لیے تھے. کہا جب فرشتے کو مس کیا حسین کے جھولے سے تو اس کے بال اور پر اگنے لگے. جب بال اور پر اگے اور اس میں طاقت پرواز آئی تو مدینے کی فضاؤں میں اڑنے لگا اور اڑ کر کہتا ہے مم مثلی کون ہے مجھ جیسا، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. اب ذرا روایت دیکھیے، رسول نے فرمایا جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. بتائیں کیا اگر رسول کہتے جاؤ اسے حسین کے جسم سے مس کر دو شفا نہ ملتی؟ یقیناً مل جاتی. لیکن عزیزان گرامی پھر باعث شفا صرف حسین کا جسم رہ جاتا ہے. سند مل جاتی کہ باعث شفا. لوگ کہتے کہ حسین کے فطرت کو شفا تو حسین کے جسم نے دی ہے، لیکن رسول جانتے تھے آنے والے وقت پر نظر تھی. فرمایا جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. جب حسین کے جھولے سے مس کیا عزیزان گرامی فطرت کو بال اور پر مل گئے. عزیزان گرامی یہ کہہ کر رسول اللہ نے قیامت تک سند دے دی کہ دیکھو جو چیزیں حسین سے منسوب ہوتی چلی جائیں وہ باعث شفا بن جاتی ہے. اگر تعزیہ حسین سے منسوب ہو وہ باعث شفا بن جاتا ہے، علم حسین سے منسوب ہو جائے وہ باعث شفا بن جاتا ہے، سبیل حسین سے منسوب ہو جائے وہ باعث شفا بن جاتی ہے. اگر خاک حسین سے منسوب ہو جائے وہ باعث شفا بن جاتی ہے، جھولا حسین سے منسوب ہو وہ بھی باعث شفا بن جاتی ہے. رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے سند دے دی جو چیزیں حسین کے جسم سے منسوب ہوتی چلی جائیں
وہ باعث شفا بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب اپنے عقیدے کو بلند کیجئے، ہمارا دین ہی نسبتوں پر ہے عزیزان گرامی، بس آخری جملہ، ہمارا دین ہی نسبتوں پر ہے، ان نسبتوں کا احترام واجب ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کپڑا ہم بازار سے خود لے آتے ہیں لیکن جب علم بناتے ہیں اس میں روب کہاں سے آ جاتا ہے؟ تعزیہ خود بناتے ہیں لیکن جب تعزیہ بناتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے کہ جس طرح ذریعہ حسین کھینچتی ہے۔ بتائیں یہ کشش کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسباب ہیں، یہ اسباب عزا ہیں، ان کا احترام واجب ہے، چاہے ذوالجناح ہو، علم ہو، ان کا احترام واجب ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے شیطان کیوں بنا تھا؟ بس آخری جملہ، اللہ نے کہا آدم کو جھک جاؤ، کہا میں نہیں جھکوں گا، کیوں؟ کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ بتائیں سجدہ مٹی کو تھا؟ اگر مٹی کو ہوتا تو اللہ نے تو پہلے بنا دیا تھا۔ فرمایا ابھی سجدہ نہ کرنا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقِعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح ڈال دوں تب آدم کو سجدہ کرنا۔ معلوم ہوا وجہ تعظیم اور وجہ سجدہ کیا تھا؟ وہ روح تھی، یعنی سجدہ آدم کے جسم کو نہ تھا، روح کو سجدہ تھا۔ لیکن شیطان نے صرف کیا دیکھا؟ شیطان نے صرف آدم کے جسم کو دیکھا، وجہ تعظیم نہ دیکھی، نسبت کو نہ دیکھا کہ سجدہ کسے ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی بس اتنا ہی خیال رہے، اگر کوئی اس منبر کا ہم احترام کرتے ہیں لکڑی کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت رسول کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ اگر علم کا احترام کرتے ہیں تو کپڑے کی وجہ سے نہیں، نسبت عباس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے اگر کوئی اس منبر کو لکڑی سمجھے، نسبت رسول کو نہ سمجھے، اور اگر آپ کوئی علم کو کپڑا سمجھے، نسبت عباس کو نہ دیکھے، تو سمجھ جانا یہ شیطان والا عقیدہ ہے، قرآن والا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی بڑے کریم ہیں جن کے دروازے پر آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے اچھا معافی تو یہاں ہوگی، اس کے بعد بس دعا، ایسے سمجھیں یہ دعائیہ جملے ہیں۔ اب اپنی دعاؤں کے لیے اپنے دلوں کو متوجہ کیجئے، اپنی جھولیاں پھیلائیں جس کو دعا چاہیے۔ یہ دربار حسین ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، بس نیت سے جھک جاؤ۔ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے، یہ علی کا دروازہ ہے، یہاں سے اگر کوئی نیت سے جھک جائے، عزیزان گرامی جو یہاں پہ آ کے ادب سے جھک گیا وہ سلمان بن گیا، جو اکڑ گیا وہ مروان بن گیا۔ یہ دروازہ بڑا عظیم ہے۔ آپ دیکھیے جو جہاں جرم کرتا ہے سزا بھی وہیں ملتی ہے، معافی بھی وہیں ملتی ہے۔ کوئی کسی دوسرے ملک میں جرم کرے، اس کی معافی ہمارا ملک دے دے، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب عزیزان گرامی جو جہاں جرم کرتا ہے معافی بھی وہیں، سزا بھی وہیں۔ فطرت سے جرم وہاں ہوا تھا، معافی یہاں ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ ارے وہاں پہ جرم کیا تھا، ترک اولا وہاں کیا تھا، قصور وہاں ہوا تو معافی بھی وہاں ہونی چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی رسول اللہ نے اس دنیا میں فطرت کو شفا دے کر دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں میرا حسین اتنا عظیم ہے کہ جس کی شاہی عرش پر بھی ہے، جس کی شاہی فرش پر بھی ہے۔ اور جتنے بھی آتے ہیں، بس یہ آخری جملہ دعا کے لیے دیکھیے، روایت کہتی جب حضرت نوح بڑے عظیم نبی تھے، 2500 سال زندگی تھی، 950 سال تبلیغ کی ہے، قرآن کہتا ہے 950 سال۔ جب کہتے تھے نا کہو لا الہ الا اللہ تو امت ان کو پتھر مارتی تھی، اور اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ جسم سے زخموں سے خون بہتا تھا، دائیں کروٹ بدلتے تھے تب بھی زخموں سے خون نکلتا تھا، بائیں کروٹ بدلتے تھے تب بھی خون رستا تھا، کبھی کبھی تو مرہم پٹی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت نوح کی حالت، اولو العزم نبی، لیکن اتنے زخمی ہو جاتے تھے کبھی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرشتہ بھیجتا تھا، فرشتہ آتا تھا اپنے پر نوح کے جسم سے مس کرتا تھا، نوح کو شفا ملتی تھی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے حسین کتنا عظیم ہے۔ اگر اولو العزم نبی زخمی ہو جائے تو اسے شفا فرشتے کے پروں سے ملتی ہے، اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو شفا حسین سے ملتی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم کا، پروردگار حسین کو تو نے نجات کا دروازہ بنایا ہے۔ پروردگار جتنے مومنین اس جشن میں دعائیں لے کر آئے ہیں حسین کے صدقے میں، تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار
محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جتنے مومنین نے اس جشن میں تعاون کیا ہے ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار اس جشن کو قبول فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں آج کے مولود کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دینی ادارے کو تا ظہور امام ترقی و استحکام عطا فرما۔ پروردگار تا ظہور امام اس دینی ادارے کو قائم و دائم فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس ادارے کے بانی شاہ صاحب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار انہیں دورانی عمر عطا فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما، ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس دینی ادارے میں جو علماء خدمات انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ صلوات۔ صلی اللہ محمد مومن حضرات اتنے ہی نہیں رہو گا، نیاز کھائی بعد میں اتنے ہی رہو، پانی پڑ جائے۔